बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस सिफ़त का मुताला करेंगे वो अत्तव्वाबुर्रहीम है। तव्वाब के मानी मुतवज्जे होने के हैं, मेहरबानी करने के हैं और तौबा कबूल करने के हैं। असल में तौबा का मतलब होता है वापस आना, यानी अगर आप इन्हिराफ़ कर गए थे, आपने मुंह मोड़ लिया था, नाराज़ हो गए थे तो वापस आ गए, असल मानी ये है। लेकिन फिर इसी वजह से कि नाराज़गी के बाद वापस आए हैं या हटने के बाद वापस आए हैं तो इसमें फिर शफ़क़त का मफ़हूम, मेहरबानी का मफ़हूम भी आ जाता है। तो तवज्जो फरमाना, मेहरबानी करना, गुनाह मुआफ़ करना, ये सारे मानी इसके अंदर आ जाते हैं। रहीम के बारे में हम बात कर चुके हैं कि ये रहमत से है। रहमत के अंदर शफ़क़त, मग़फ़रत और अदल का मफ़हूम है और इसके अंदर दायमी का मफ़हूम भी पाया जाता है। तो अत्तव्वाब में भी मुबालगा है, बहुत ज़्यादा मेहरबानी करने वाला, बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला। और रहीम के अंदर भी मुबालगा है, लेकिन वो दवाम वाला है, इसमें भी जोश वाला है। तो अल्लाह ताला अपने बंदों की तौबा कबूल करता है। तौबा कबूल करने का मतलब क्या है कि मुझसे गुनाह हो गया। अब अगर अल्लाह ताला तव्वाब ना होते तो ये कायदा ना रखते कि मैं इस गुनाह को मिटा सकता हूँ, मैं इस गुनाह को अपने अमाल नामे से मिटा सकता हूँ। अगर ये इम्कान अल्लाह ताला ना रखते तो वो तव्वाब ना कहलाते। तो अल्लाह ताला ने क्या किया कि हमसे गुनाह होंगे, उसको पता है, हम कमज़ोर हैं, कभी जज्बात का शिकार हो जाते हैं, कभी ज़रूरियात का शिकार हो जाते हैं, उस वजह से हमसे गुनाह सरज़द हो जाते हैं। अब उस गुनाह को मिटाने का तरीका क्या है? तो खुदाए तव्वाब ने हमारे लिए तौबा का एक कानून दिया। तौबा का कानून दिया ताकि हम अपने गुनाहों को मिटा सकें। अगर अल्लाह ताला तौबा का कानून ना देते और गुनाहों को मिटाने का हक़ ना देते तो वो गुनाह हमारे अमाल नामे में दायमी तौर पर लिखा जाता, फिर क़यामत वाले दिन ही उसका नतीजा निकलता। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर शफ़क़त की, तवज्जो की, हमारे इन्हिराफ़ के बावजूद, और हमें कहा कि तुम तौबा कर सकते हो। इसका आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से होता है। जन्नत में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम से कहा कि तुमने इस दरख्त के पास नहीं जाना। अम्मा हव्वा और आदम अलैहिस्सलाम दोनों पे अल्लाह ताला की रहमत हो, ये शैतान की बातों में आके उस दरख्त को चख बैठे। तो अब जैसे ही उस कैफियत से निकले जो फल चखने के मामले में थी, तो एहसास हुआ कि गलती हो गई है। फ़ौरन आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इल्तिजा की कि अब मैं क्या करूं, इस गुनाह को कैसे मिटाऊं। तो उसको अल्लाह ताला ने बयान किया है कि फ़तलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात। हज़रत आदम ने तौबा के कलिमात सीखे कि अब मैं अपने गुनाहों को कैसे मिटाऊं। ज़ाहिर है कि आइंदा के लिए भी तरीका बन गया। तो उन्होंने तौबा के कलिमात सीखे। तौबा जो है वो आगे चलकर हम सूरह अल-बकरा की इस आयत में देखेंगे कि अल्लाह ताला ने उसके 3 पहलू बयान किए हैं। उसको हम समझ जाएंगे कि तौबा आदम ने क्या सीखा था। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की। उनकी दुआ बड़ी मशहूर है कि ऐ अल्लाह, हमने ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। वो अल्फ़ाज़ तौबा करने के लिए सीखे या उसके ज़रिए से तौबा की। तो ये कलिमात से तौबा की गई। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़ताबा अलैहि। तो अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम पर मग़फ़रत करने के लिए मुतवज्जे हुए, मेहरबानी कर दी, तौबा कबूल कर ली। क्यों? क्योंकि वो तव्वाबुर रहीम है। यही हमारी वो 2 सिफ़ात है। ये बता चुका हूँ कि 2 सिफ़ात जब वाव के बगैर आती हैं तो ये 2 सिफ़ात मिलकर एक सिफ़त बन जाती है। तौबा किन की कबूल होगी? जिनको खुदाए रहमान की सिफ़त रहमान अदल के मुताबिक माफ़ करना चाहेगी। ये रहमत बता, रहीम का ये सीगा बता रहा है कि रहमत के तकाज़े से जो लोग मग़फ़रत के मुस्तहिक़ होंगे उनकी तौबा कबूल होगी, हर किसी की तौबा कबूल नहीं होगी। उसका कायदा अल्लाह ताला ने सूरह निसा में बताया है। वो ये है कि जो जज्बात में या जहालत में गुनाह करें और गुनाह जैसे ही जज्बात ठंडे पड़ें, उस जहालत से निकल आएँ, तो फ़ौरन अगर तौबा कर लेंगे, पक्की सच्ची तौबा जिसका आगे बयान आ रहा है, तो मैं लाज़िमन माफ़ कर दूँगा। और जो मरने तक तौबा को टालते रहेंगे, मौत के फ़रिश्ते देखकर, मौत के आसार देखकर तौबा करेंगे, उनकी तौबा लाज़िमन कबूल नहीं करूँगा। ठीक है? तो तव्वाबुर रहीम में ये बात, रहीम का लफ्ज़ बता रहा है कि तौबा किन की कबूल होगी? जो रहमत के तकाज़े से अदल के मुस्तहिक़ होंगे कि उनकी तौबा कबूल कर ली जाए। तो तव्वाब और रहीम, तव्वाब के अंदर तो तौबा कबूल करने के मानी में, ये अगर सिर्फ तव्वाब की सिफ़त आ जाती
تو پھر اس کا مطلب ہے ہر کسی کی توبہ قبول ہونی ہے، لیکن ساتھ رحیم کو جوڑ دیا تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ان کی توبہ قبول ہوگی جو خدا کے بنائے ہوئے رحمت کے قاعدے کے مطابق مغفرت کے مستحق ہوں گے۔ اس لیے منافقین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ بھی قبول نہیں کی، دعا بھی، سفارش بھی قبول نہیں کی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رحمت کے مستحق نہیں تھے۔ تو جب رحمت کا کوئی مستحق نہیں رہتا تو کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس کی سب سے اچھی مثال فرعون کی ہے۔ جب وہ ڈوبنے لگا دریا میں، حضرت موسیٰ کے عصا کے جو راستہ بنایا تھا اس پانی کے اندر، تو اس نے کہا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں رب موسیٰ اور ہارون پہ ایمان لاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الان، اب کیا فائدہ، اب تو تم نے موت کے فرشتے دیکھ لیے ہیں، تو اب اس موقع پر تم رحمت کے مستحق نہیں رہے ہو، تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے وہ دل سے کر رہا ہوتا اس وقت، تب بھی نہیں، کیونکہ اب وہ مستحق نہیں رہا۔ قاعدے قانون کے مطابق اس کی رحمت کا دائرہ جتنا تھا جس پر اس پہ رحمت ہو سکتی تھی، وہ موت کے فرشتے دیکھنے سے پہلے تھا۔ تو اس طرح سے تواب الرحیم دو لفظ مل کر یہ بتا رہے ہیں کہ صرف ان لوگوں کی توبہ قبول ہوگی جو رحمت کے تحت مستحق ہوں گے کہ ان کے اوپر ان کا گناہ معاف کر دیا جائے۔ اس کی شرطیں میں نے بتا دیں کہ دنیا ہی میں توبہ کرنی ہے، گناہ کے فوراً بعد کرنی ہے تو لازماً قبول ہو جائے گی۔ جو دنیا میں مرنے سے پہلے کریں گے ان کے لیے گنجائش موجود ہے توبہ قبول ہونے کی، لیکن جو موت کے فرشتے دیکھ کر کریں گے، موت کے آثار دیکھ کر توبہ کریں گے، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ سورہ البقرہ میں ایک اور واقعہ حضرت موسیٰ کے حوالے سے، ان کی قوم کے حوالے سے جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، وہ 54 آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اب اس میں توبہ کا ایک اور پہلو سامنے آ رہا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اپنے رب سے توبہ کرو۔ حضرت موسیٰ کے حوالے سے اپنی قوم کو کہا انہوں نے، اور اس کے لیے تم اپنے لوگوں کو قتل کرو گے جنہوں نے شرک کیا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ رسولوں کے زمانے میں جب اتمام حجت ہو چکا ہوتا ہے تو شرک کی سزائے موت ہے۔ تو جو شرک کو نہیں چھوڑتا اس کو سزائے موت ملتی ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کے ہاتھوں سے ہوئی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ہاتھوں سے ہوئی، یا آسمان سے عذاب آ جاتا ہے۔ دو صورتوں میں لازماً ان کو قتل کر دیا جاتا ہے اتمام حجت کے بعد۔ تو حضرت موسیٰ کے اتمام حجت کے بعد جب انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تو توبہ کا موقع دیا گیا۔ جنہوں نے توبہ کر لی معاف کر دیے گئے، جنہوں نے توبہ نہیں کی ان کے بارے میں حکم ہوا کہ ان کو مار ڈالو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور فرمایا کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے رب کے نزدیک، تمہارے خالق کے نزدیک یہی بہتر ہے کہ اب تم یہ سزا نافذ کرو اپنے لوگوں میں۔ اب دیکھیے توبہ قبول کرنے کے لیے کیا شرطیں ہیں جو پوری کرنی پڑتی ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تواب الرحیم ہے، رحمت کے تحت توبہ قبول کرتا ہے۔ تو رحمت تقاضا کر رہی ہے کہ اب کافروں کو سزا دی جائے۔ چنانچہ یہ ہوا کہ یہود نے باپ نے اپنے بیٹے کو مارا ہے، بیٹے نے اپنے باپ کو مارا ہے، اس کے بعد یہ توبہ قبول ہوئی ہے۔ تو یہ وہ توبہ کا قاعدہ ہے کہ قاعدے کے مطابق، عدل کے مطابق ہی توبہ قبول کی جائے گی۔ تو تواب الرحیم کا یہ الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ خالی توبہ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ رحمت کے قاعدوں کے تحت توبہ قبول ہوگی۔ سورہ البقرہ ہی میں 128 نمبر آیت میں دیکھیے کہ شریعت کے پہلو سے بھی یہی الفاظ آئے ہیں تواب الرحیم کے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہمارے رب ہمیں اپنا مسلمان فرما بردار بنا لے اور ہمارے اولاد میں سے ایک امت برپا کر دیجئے اور ہمیں اپنے مناسک سکھائیے گا، اپنی عبادت کے طریقے، حج کے طریقے بتائیے گا اور ہمارے اوپر مہربانی فرمائیے کیونکہ آپ تواب الرحیم ہیں۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے بھی دو لفظ اکٹھے بولے ہیں۔ انبیاء کی بصیرت ایسی ہوتی ہے کہ وہ بڑے نپے تلے الفاظ اختیار کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں جتنی دعائیں انبیاء کی آئی ہیں وہ بھی، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں دعائیں ملی ہیں ان میں بھی یہ شان نظر آتی ہے کہ وہ نپا تلا الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے مانگا کیا ہے؟ یہ کہ خود اپنے دونوں کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لیجئے، ہماری اولاد میں سے ایک امت اٹھائیے جو مسلمان امت ہو اور ہمیں مناسک سکھائیے گا قربانی حج کے، اور ہم پر مہربانی فرماتے رہیے گا، توبہ قبول کرتے رہیے گا کیونکہ آپ توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں۔ تو
تو اس سے یہ بات آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ خدا سے جب اتنی چیزیں مانگی ہیں اس میں مانگا کیا ہے؟ فرما برداری مانگی ہے، شریعت مانگی ہے. تو یہ خدائے رحمان تواب الرحیم کی طرف سے ملے گی کہ ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دیجئے، شریعت دیجئے تاکہ ہم اس پہ عمل کر کے کامیاب ہو جائیں. تو اس ساری کے پیچھے توبہ کا ایک عمل تھا کہ اپنی پرانی شریعت چھوڑنی ہے، پرانا دین چھوڑنا ہے، پرانی روایات چھوڑنی ہے. تو یہ توبہ ہوئی ہماری طرف سے کہ ہم نے اپنا بنایا ہوا دین چھوڑ کر اللہ کا دین قبول کر لیا. تو اب ہمیں تواب الرحیم سے توقع ہے کہ وہ ہمارے اوپر مہربانی فرمائے گا. تو بہت ہی نفاست کے ساتھ دونوں بزرگوں نے تواب الرحیم کی صفت کا یہاں استعمال کیا. آگے جو سورہ البقرہ کی 160 آیت ہے، اس میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے 3 بیسک انگریڈینٹس بتائے. اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا. یہ بات تھی کہ حق چھپایا جا رہا تھا، حق کو چھپایا جا رہا تھا تو اس کی وجہ سے بیانہ کو لفظ بولا. تو اب کیا کہ توبہ کریں، اپنے معاملے کی اصلاح کریں اور جو حق چھپا رہے ہیں اس کو بیان کریں. اس کو ہم اصولی شکل دے دیتے ہیں. توبہ کرنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیں، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، یہ اصلاح ہو گئی. اور جو غلطی کر لی ہے اس کو درست کر دیں، تلافی کہہ لیجیے. تو یہ 3 ایلیمنٹس ہیں جو رحمت کا تقاضا، تواب الرحیم میں جو لفظ رحیم ہے اس کا تقاضا ہے کہ 3 ایلیمنٹس ہر توبہ میں پورے ہونے چاہیے. پکی سچی خدا سے معافی، جس گناہ میں پڑے ہیں اس گناہ کو چھوڑنے کی کوشش، اور جو گناہ کر لیا ہے اس کی تلافی. اس کو ایک دوسری مثال سے سمجھ لیجیے. میں نے آپ کی جیب سے 10 روپے چرائے، اب میں اللہ سے توبہ کر رہا ہوں. صرف تابو والی توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک کہ میں اپنی اصلاح کا ارادہ نہ کروں کہ آئندہ میں چوری نہیں کروں گا. اور اس وقت تک توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک میں 10 روپے آپ کو واپس آپ کی جیب میں نہ ڈالاؤں، یا کم از کم آپ سے معاف نہ کروا لوں کہ میں غلطی سے یا چوری سے آپ کے 10 روپے لے گیا تھا، مجھے معاف کر دیجیے گا، اب میں واپس نہیں کر پا رہا. تو یہ 3 کام کرنے پڑیں گے. ایک پازیٹیو مثال لے لیجئے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی آج، ظہر کی نماز نہیں پڑھی، تو اب کیا کرنا ہے؟ توبہ کروں گا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے. ٹھیک، آئندہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، باقاعدگی سے پڑھوں گا، یہ اصلاح ہو گئی. اور جو نماز رہ گئی ہے اس کی قضا ادا کروں، یہ بینو ہو گیا. تو یہ 3 ایلیمنٹس ہیں جو توبہ میں آپ کو کرنے ہیں. اس کے بعد فرمایا اولئک اتوب علیہ، ان کے اوپر میں توبہ کرتا ہوں، ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، ان کے اوپر مہربانی کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں تواب الرحیم. تو اب قانون اگر آپ نے پورا نہیں کیا، ایک سورہ نساء والا میں نے جو بتایا کہ اگر آپ مرنے تک نہیں ٹالتے، فوراً توبہ کرتے ہیں تو لازماً قبول ہوگی. زندگی ہی میں کر لیتے ہیں تو امید ہے توبہ قبول ہوگی. لیکن اگر ہم موت تک ٹال دیتے ہیں تو توبہ قبول نہیں ہوگی. اسی طرح یہ قاعدہ دوسرا یہاں بیان ہوا ہے کہ 3 ایلیمنٹس ہیں توبہ کے: اللہ سے معافی مانگنا، اصلاح کی کوشش کرنا، اور تیسرا یہ کہ جو کام غلط ہو گیا ہے اس کی تلافی کر دینا، اس کو کمپنسیٹ کر دینا. تو فرمایا کہ میں تواب الرحیم ہوں، اس لیے ان لوگوں پر توبہ کا مہربانی کروں گا جو یہ 3 کام کریں گے. تو چونکہ یہاں کتمان حق ہو رہا تھا تو کتمان حق کو بینوں کے لفظ سے بیان کر دیا. اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت دیکھیے، یہ بھی کیا بات ہے، اس سے بھی آپ کو تواب الرحیم کا ایک پہلو سمجھ میں آئے گا. فرمایا کہ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے اور صدقات بھی قبول کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تواب الرحیم ہے. اب یہاں توبہ کا ایک اور پہلو سامنے آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تواب الرحیم کا جو شفقت ہے وہ بھی نمایاں ہو رہی ہے کہ وہ کس نوعیت کی ہے. تو فرمایا کہ یہ مایوس کیوں ہو رہے ہیں، کیوں کفر کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کی طرف بڑھیں. کیا یہ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو اپنے بندوں کی طرف سے قبول کر لیتا ہے اور صدقات کو بھی قبول کر لیتا ہے. جو صدقات ہیں یہ برائیوں کی توبہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کفارے کے طور پر مثلا، یا توبہ کے لیے ہم اپنے طرف سے کوئی چیز اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں. تو توبہ کا ایک ہوتا ہے کہ ہم نے یہ 3 شرطیں پوری کر دیں، توبہ کی، اصلاح کی اور اس کی تلافی بھی کر دی. لیکن ایک اور چیز ہمارے پاس ہے کہ اگر ہم نے مزید تسلی چاہتے ہیں کہ ہماری توبہ ہو جائے، اچھی طرح قبول ہو جائے، تو اس کے ساتھ کوئی نیکی بھی کر دیں. توبہ خالی توبہ نہ کرے، 2 رکعت نماز پڑھ کے کریں، اللہ کی راہ میں کوئی خیرات کر کے کریں. تو یہ بھی توبہ کا ایک حصہ ہے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے قربانی وہیں کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے آپ سے سوال پوچھا کہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں کہ مکہ میں جاتے اور وہاں جا کر قربانی کرتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی مامور، مجھے یہی حکم ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو حضرت عمر کو احساس ہوا کہ انہوں نے کچھ گستاخی کر لی ہے، انہوں نے ساری زندگی 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کے اوپر توبہ کرتے رہے۔ تو اس طرح سے جو بندہ مومن ہے، حالانکہ سادہ سوال کیا تھا، کوئی گستاخی کی بات نہیں تھی، لیکن بہرحال ان کو دل میں بات کھٹک گئی۔ تو اس طرح سے جو یہ توبہ کے معاملہ ہے، اس میں خدا کی طرف سے جو مہربانی ہے وہ یہ کہ وہ توبہ قبول کرتا ہے۔ توبہ کو پکا کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے وہ ہماری نیکیوں کو بھی قبول کرتا ہے جو اس کے ساتھ ہم توبہ کی غرض سے کرتے ہیں۔ تو یہ خدا کی مہربانی ہے کیونکہ وہ تواب الرحیم ہے۔ تو وقت ختم ہو رہا ہے، تو دوبارہ مختصر طور پر بتا دوں کہ تواب الرحیم دونوں لفظ مل کر ایک ہی صفت بنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول کرتے ہیں جو رحمت کی وجہ سے مغفرت کے مستحق ہوتے ہیں، معافی کے مستحق ہو جاتے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں۔ توبہ کے بھی اللہ تعالیٰ نے 2 قاعدے بیان کر دیے ہیں، ایک سورہ النساء میں اور ایک سورہ البقرہ میں۔ اس طرح کی آیتیں اور بھی جگہوں پر آئی ہیں۔ تو اس سے جو قاعدہ سامنے آتا ہے وہ یہ کہ اگر ہم مرنے سے پہلے توبہ کریں، اس کے قبول ہونے کا امکان ہے۔ عمل گناہ کرنے کے فوراً بعد توبہ کر لیں پکی سچی، تو لازمی طور پہ توبہ قبول ہوگی۔ جو موت کے وقت تک ٹال دیں گے ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور توبہ ان کی قبول ہوگی جو یہ 3 شرطیں پوری کر دیں گے، اور مزید یہ کہ اس کے ساتھ صدقات دے کر اپنی توبہ کو مزید طاقتور کر دیں گے۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی توجہ ہوگی اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔